वज़ीर दाखिला के बाद वज़ीर आज़म का ये कहना फील्ड मार्शल के कोई सियासी अज़ाइम नहीं है, वो सदर नहीं बनना चाहते, ये सिर्फ अफवाहें थी और मुल्क की खातिर ये हम सब मिलकर काम करेंगे। इतनी वजाहतें क्यों आ रही हैं आखिर? ये ट्राई सर्विसेज सिनर्जी नामी शय क्या है? तहरीक इंसाफ दूसरी साइड पे गेयर्ड अप हो रही है एक दफ़ा फिर पंजाब की तरफ पार्लियामेंटेरियन गंडापुर साहब हाँ पंजाब में इकट्ठ हो रहे हैं और कह रहे हैं कि सारे गिरफ्तारी कर रहे हैं जो 26 अरकान को मुअत्तल किए हुए हैं। शिकायत भी कर रहे हैं कि पकड़ दकड़ भी उस तरह से आने नहीं दिया जा रहा है। आलिया हमजा पता टटी अनलाइक अदर्स 11 मई 2025 जिस दिन ये हुकूमत अपनी सांसें छोड़ चुकी थी और फिर इसको वेंटिलेटर पर डाल दी, आज तक ये वेंटिलेटर पे है, इसको बेड सोर्स हो चुके हैं, जो इसको खाए चले जा रहे हैं, इसकी रूह के अंदर तक कचूके चल रहे हैं। उसकी वजह यह है 11 मई को मार्को रूबियो जो अमेरिकन वजीर खारजा है, उन्होंने पाकिस्तान में जो फोन किया था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को किया था। अस्सलाम वालेकुम, थर्ड एम्पायर में आपको खुशामदीद। वज़ीर दाखिला के बाद वज़ीर आज़म का ये कहना कि फील्ड मार्शल के कोई सियासी अज़ाइम नहीं है, वो सदर नहीं बनना चाहते, ये सिर्फ अफवाहें थी और मुल्क की खातिर ये हम सब मिलकर काम करेंगे। इस पर आज तफसीली बात होगी कि इतनी वजाहतें क्यों आ रही हैं आखिर, और फिर साथ ये कि ये ट्राई सर्विसेज सिनर्जी नामी शय क्या है, इस पर कुछ रोशनी डालेंगे। बड़ा अहम है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। और तहरीक इंसाफ दूसरी साइड पे गेयर्ड अप हो रही है एक दफ़ा फिर पंजाब की तरफ पार्लियामेंटेरियन गंडापुर साहब जीटी रोड से आ रहे हैं, यहाँ पंजाब में इकट्ठ हो रहे हैं और कह रहे हैं कि सारे गिरफ्तारी कर रहे हैं जो 26 अरकान को मुअत्तल किए हुए हैं और लेकिन शिकायत भी कर रहे हैं कि पकड़ दकड़ भी उस तरह से आने नहीं दिया जा रहा है। आलिया हमजा पता डटी हुई है अनलाइक अदर्स। मैं देख रहा हूँ कि बाकी रहनुमा जहाँ पे लीडरशिप करते हैं वो अपनी जगह डटी हुई है और फिर हज़रत मौलाना फजल रहमान का भी जिक्र करेंगे। लेकिन मैं उससे पहले पंजाब की हॉस्पिटैलिटी ना बड़ा मायूस किया है, ये ऐसे होता नहीं है। व्हेन अनदर गवर्नमेंट मेंबर्स दे कम टू अनदर प्रोविंस, आप ग्रीट नहीं करते तो जो रिवायती मुरव्वजा प्रोटोकॉल्स हैं जो ब्लू बुक के मुताबिक दिए जाने चाहिए वो तो दिए जाने चाहिए कम से कम। खैर इस पे बात करेंगे। फजल रहमान साहब का भी फॉर्मूला सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं कि तब्दीली केपी में आपने लानी है ना तो हम चाहते हैं कि वो फ्रॉम विद इन पीटीए है। ठीक है, ये सेनेट इलेक्शन से कितनी जुड़ी हुई है इस पे भी कुछ बात कर लेंगे। लेकिन हबीब साहब फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, उससे पहले मैं कल जो हम यहाँ पे बहस गर्मा गर्मी चल रही थी मैं उसके हवाले से कुछ बात नाजरीन की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। हमारा जो ताल्लुक़ है आपस में वो 17-18 साल पुराना है। बिल्कुल हाँ, उन लोगों को शायद उसका अंदाज़ा ना हो। मैं देखें कल हम जिस चीज़ पे डिबेट कर रहे थे उसमें मामला कुछ यूँ था कि सलूशन दोनों चाहते हैं, एक कह रहा है कि यूँ सलूशन है, दूसरा कह रहा है कि यूँ सलूशन है, दोनों पाकिस्तान की ही बेहतरी चाह रहे हैं वहाँ पे। तो उसमें ये कह देना कि कोई डाउट है, या जैसे जामी साहब को आज देखें मैं सेंटर से बिठाया इज़हार यकजहती में, ये डाउट शाउट वाला मामला होता ना, हुजूर हमारे साथ ना बैठे होते। ये तो बड़ी सादा सी बात है। आप क्लियर कर लें। एक ख्यालात का इख्तलाफ जो है वो दोस्तों के दरमियान होता है और ख्यालात का इख्तलाफ ही दरअसल मामले को आगे बढ़ाता है। जिस सोसाइटी में डायलेक्ट ख़त्म हो जाता है जी, डायलॉग ख़त्म हो जाता है, उस सोसाइटी में प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात कि इस वक्त भी मैं अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी की मुश्किलात से गुज़र रहा हूँ, आप गुज़र रहे हैं, और हम बुनियादी तौर पे इसी एक हक पर इसरार करते हैं। टाइम इनके लिए भी कोई इतना आसान नहीं, और टाइम इनके लिए भी आसान सब जानते हैं। तो हमें जो इख्तलाफ है उसके साथ ज़िंदा रहना सीखना चाहिए। और हम यहाँ पर अपना इख्तलाफ, इनकी और मेरी राय का जो कल वाला इख्तलाफ था वो आज भी कायम है। बिल्कुल होना चाहिए, वो मैं अपनी बात पर कायम हूँ और ये भी अपनी बात पर बिल्कुल ठीक है। एंड सो देयरफॉर इस वक्त सोसाइटी का, पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा मसला हुजूर ये है कि डायलॉग नहीं चल रहा, क्योंकि एक दूसरे के इख्तलाफी ओपिनियन को सुनने का हौसला नहीं किया जा रहा। तो रखना चाहिए उसमें। लेट मी स्टार्ट। इस पे तो मैं मुत्तफिक हूँ जी, जो इख्तलाफी राय कबूल ना करनी चाहिए, सियासी डायलॉग होना चाहिए। कबूल नहीं कर, सुन लें आप। और जिन सियासी जमातों बिलखुसूस, क्योंकि अक्सर कमेंट्स करने वालों का ताल्लुक पीटीए से था, अच्छा, उनको ये भी याद होना चाहिए कि इसी नाचीज़ ने जब ज़मान पाक में खान साहब बैठे हुए थे, जब हुकूमत ख़त्म हुई थी और जेल तक, हमेशा हमने उनकी बात की है। वो बात जो नेशनल मेन स्ट्रीम पे नहीं हो सकी, हमने बात की। और हम उन चंद लोगों में से, जब उनका नाम लेने पे पाबंदी थी तो नाम लेते थे। हबीब साहब के ऊपर उस्ताद आई, आपके ऊपर उस्ताद आई, हमने प्रोग्राम में भी जहाँ जहाँ मुमकिन था बात की, अपना अंदाजा करने का भरपूर किया। वो चलता रहता है, शिकायत भी करते थे। ये ज़हन में रख लो, जो बात साहब ने कहा कि हम 15-18 साल से एक दूसरे को जानते हैं, तो आप जो फतवे दे रहे हैं दुरुस्त नहीं है, आए जी गल देते आओ। हबीब साहब ये कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, इतनी वजाहतें देने की ज़रूरत ऐसे नहीं पड़ती होती।
اور پھر ساتھ یہ کہہ دینا کہ ان کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہیں. یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے یا صدر مملکت کو اس وقت جو ہے ان کو ہٹایا نہیں جا رہا. اتنا کہہ دینا کافی تھا. یہ جو فیلڈ مارشل کو لائے ہیں وزیر اعظم بیچ میں کہ ان کے سیاسی عزائم نہیں ہیں. دیکھیے جب سے 11 مئی وہ دن تھا 11 مئی 2025 جس دن یہ حکومت اپنی سانسیں چھوڑ چکی تھی اور پھر اس کو مصنوعی تنفس دیا گیا, یعنی وینٹیلیٹر پر ڈال دی گئی, اور آج تک یہ وینٹیلیٹر پہ اس کو بیڈ سورز ہو چکے ہیں جو اس کو کھائے چلے جا رہے ہیں. اس کی روح کے اندر تک کچوکے چل رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 11 مئی کو مارکو روبیو جو امریکن وزیر خارجہ ہیں انہوں نے پاکستان میں جو فون کیا تھا وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر دین چیف آف آرمی اسٹاف تو آج بھی ہیں, اس وقت جنرل. اچھا, اب اس کے بعد پھر صدر امریکہ سے ملاقات ایک ایسی نادر چیز ہے جس نے پوری پاکستان کی فوجی تاریخ میں ایک نئی مثال قائم کی, اور پاکستان ہی کی نہیں دنیا کی فوجی تاریخ میں ایک مثال قائم کی ہے. اب یہ جو کیفیت ہوئی ہے اس نے پاکستان کے اندر طاقت کے مرکز کو ڈیفائن کر دیا, اور یہ کوئی نیشنلی ہمیں بہت ساری چیزوں کا ویسے ہی پتہ ہے, لیکن انٹرنیشنلی اتنے امریکہ کے صدر سے طاقتور کوئی اور حکمران اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے. ان کے سامنے جب ان کے ساتھ 1 to 1 گفتگو 1 گھنٹے سے کے لیے طے ہوئی, اول تو یہ طے ہو جانا ہی غیر معمولی واقعہ ہے, اور پھر وہ 2 گھنٹے تک چلی, اور اس 2 گھنٹے میں پورے ریجن کا جو احاطہ کیا گیا, اور اس میں جہاں جہاں فلیش پوائنٹس ہیں وہاں پر آرمی چیف صاحب کا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا نقطہ نظر لیا گیا. اچھا, اور ظاہر ہے ان کا ان پٹ خود پوری دنیا کے جو یہ خطہ ہے کم از کم اس کو شیپ کرنے میں تو شامل ہو گیا. 1 2 محسن نقوی صاحب خود یہ بات فرما چکے ہیں کہ ایران اسرائیل صلح میں بھی ہمارا کردار ہے, وردی کا کردار ہے. ان کا ایک لفظ تھا, انہوں نے زور دے کے لفظ, جی انہوں نے زور دے کے یہ لفظ ادا کیا تھا. دیکھیے اس کے بعد یہ حکومت, اس میں صدر اپنا نام صدر رکھے, اس میں وزیر اعظم اپنا نام وزیر اعظم رکھا. اچھا, جو جس کا دل چاہتا ہے وہ رکھے, پیار سے جو دل کرتا ہے کہتے رہیں دوسرے کو, ٹھیک ہے. اب یہ ان دیوانوں کا کچھ بھی نام رکھ لیں, چندہ, ٹھیک ہے, ان کی حیثیت دراصل متاثر ہو گئی. بالکل ٹھیک. اچھا, اب اور یہ نیشنلی نہیں ہوئی, انٹرنیشنلی ہوئی ہے. ٹھیک. اچھا, نیشنلی بھی ہمیں پتا ہے کہ 8 فروری کے بعد کیا ہوا تھا. اس وقت تو ان کی حیثیت یہاں پہ تھی نا, کہ یہاں پہ پتا تھا لوگوں کو, باہر کی دنیا کے لیے تھا نہیں ہے, مطلب سسٹم چل رہا ہے. لیکن اس کے بعد وہ سسٹم اپنی اساس کھو بیٹھے. تو اب اس کے لیے اب دیکھیں اس کے بعد ایک نیچرل دنیا پاکستان کے اندر ایک نیچرل یہ ڈیبیٹ چھڑ جاتی, اور یہ تو خبر آئی نا اعزاز سید صاحب کے حوالے سے, انہوں نے اچھا اس میں یہ نیچرلی ڈیبیٹ چھڑ جاتی کہ جناب اگر آئندہ ایسی صورتحال ہوتی ہے, مثلا امریکہ کے صدر سے دوبارہ ملاقات کرنے پڑتی ہے, ٹھیک ہے, افغانستان کے صدر سے ملاقات یا جو بھی ان کا ہے, کسی اور ملک کے صدر سے وزیر اعظم سے بات کرنا پڑتی ہے, تو جو ڈپلومیٹک پروٹوکولز ہر دفعہ ایسے ہی فلاؤٹ کیے جائیں گے, یا بہتر ہے کہ ان کو میٹ کر لیا جائے, ٹھیک ہے, تو بہتر ہے ان کو میٹ کر لیا جائے. اچھا, یہ بحث جو ہے یہ ہر کسی کے دل میں موجود تھی, یہ واقعہ جو تھا وہ ہر کسی کے دل میں موجود. بالکل ٹھیک. اچھا, اس میں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں آج کل جب اس طرح کی اس پر گفتگو ہوتی ہے تو بہت سنبھل کے کرنی پڑتی ہے. اول میری تو کوشش بعض اوقات ہوتی ہے کہ یار اچھا نہ ہی کرنی پڑے, لیکن کیا کریں. اچھا خیر, تو اب جب یہ بحث موجود تھی تو اس بالکل وہ تیل کا ڈرم بنی تھی, اس ڈرم میں اعزاز سید کی خبر نے یا ان کی انڈرسٹینڈنگ نے, آپ جو بھی کہیں, کیونکہ تردیدیں آ رہی ہیں تو خبر تو اس طرح شاید نہ رہے, تو اس میں اس نے آگ لگا دی, اور یہ پوری کی پوری بحث جو ہے وہ آگے چل پڑی. اچھا, اب یہ عین ممکن ہے کیونکہ پولیٹیکل خبر ہے نا, یہ عین ممکن ہے کہ کہیں پر یہ موو ہوئی ہو چیز, یہ عین ممکن ہے.
दो चीजें, एक सॉरी करके निकल गए, आइडिया एक्सचेंज किया हो, आपस में हुआ हो, कुछ भी हुआ हो। एक राय है इसमें, मैंने भी खोज लगाने की कोशिश की। अहाता आपने बिल्कुल ठीक किया कि ऐसी सूरत हाल में तो यही बनते हैं आउटकम, और पाकिस्तान की तारीख भी कुछ ऐसी ही रही है। एजाज सैयद साहब की जो खबर का माखज़ था वो तो तगड़ा था, ये तो मैं आपसे अर्ज कर, सोर्स जो था तगड़ा था। और वहाँ पे एक राय पहले आई कि प्रोबेबली शाहजी एंड फखर दुरानी साहब गॉट कैरिड अवे, इट वाज नॉट दैट प्लान जो डिस्कस हुआ, बट माखज़ तगड़ा था। अब उनकी इंटरप्रिटेशन कैसी थी वो बात की बात है, लेकिन हुआ ये है कि ये जो कंसर्न्ड मोस्ट क्वार्टर्स होते हैं, जी जी, यानी आप सीएम कह लें, पीएम कह लें, सदर कह लें, या कोई मिलिट्री के आला हुकाम कह लें, इनसे हट के किसी और दर्जे पे शायद तजावीज़ की हद तक जो हबीब साहब बात कर रहे हैं, तो वहाँ से ये जो चिंगारी थी वो भड़की थी। अब अगला नुक्ता इसमें अहम ये है, ये कुर्सी घूमती है लेकिन मुसलसल घुमाने के लिए नहीं। अच्छा, मुसलसल आम कुर्सी है ना। तो दूसरा नुक्ता ये है कि जब मोहसिन नकवी साहब ने की तरदीद, तो मोहसिन नकवी साहब किस जमात से हैं मुझे नहीं मालूम, दैट मीन्स अ लॉट। मोहसिन नकवी साहब की तरफ मैं बयान करूँ, मोहसिन नकवी साहब की आई तरदीद एक लंबा ट्वीट, भरपूर ट्वीट था। अच्छा, वो ट्वीट पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इसकी जरूरत नहीं थी, इस कदर वजाहत के साथ तरदीद थी। अच्छा, बात वहां रुकी नहीं, जिसकी वजह से मेरा अभी भी दिमाग में ना कोई फतूर चल रहा है कि देयर वाज समथिंग, देयर इज समथिंग। अच्छा, जब मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट भी नॉट सफिशिएंट इनफ है, तो देन केम पीएम। अच्छा, मैं जितनी हबीब साहब और आप भी और हम भी उनकी उस्ताद तबा जानते हैं, वो उड़दा तीर नहीं लेने वाला बंदा, वज़ीर आज़म। हाँ जी, खामखा किसी मौजू पे वो समझ रहे ना। अच्छा, वो नहीं हाँ, ठीक, तरदीद के मामले में बात, हाँ तरदीद के मामले, हाँ ठीक है। देन इट इज माय अंडरस्टैंडिंग एंड माय सोर्सेस से कि ही, आई मीन जो उन्होंने बात की ना, ही वाज मेड टू डू इट। ठीक, मेरा उसमें सिर्फ मुद्दा ये है कि बिल्कुल ठीक है, इसको अदर वे राउंड भी किया जा सकता था कि सदर मुमलिकत को उनके ओहदे से नहीं हटाया जा रहा। इसको यूं पुट करना कि फील्ड मार्शल का सियासत में इंटरेस्ट नहीं है, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक बात, असल बात ही इसमें ये है, ये हाँ, सदर की आमदो रफ्त कोई मानी नहीं रखता। ठीक है, सदर आसिफ अली जरदारी साहब इत्थे हुण ओ या उत्थे हुण, या इससे फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों ने जो थीसिस रखा, जाहिर है कि वो लॉजिकल है, दैट्स ओनली लॉजिकल एंड आई एग्री टू इट। उसको खुशी सिर्फ ये है कि शुक्र है कि वजाहत कर दी गई है, हाँ, चाहे वो जैसे भी। अरे देखें, क्या ये भी तो मुमकिन है ना कि उसको किसी प्लान को प्रीएम्प्ट कर लिया गया हो और प्रीएम्प्ट करके उसमें से हवा निकालने का तरीका ये चूज किया गया हो। देखिए, अब तो चूंकि वज़ीर आज़म ने इसकी तरदीद की है, अच्छा अब ये क्वाइट पॉसिबल है, ठीक है ना, कि प्रीएम्प्ट किया हो। अच्छा, अब किसने प्रीएम्प्ट किया? मुझे लगता है कि आसिफ अली ज़रदारी ने प्रीएम्प्ट किया, मेरा भी यही ख्याल है, ठीक है ना, कि ये खबर जो है, ये जब वज़ीर आज़म तरदीद कर रहे हैं तो इसका मतलब, और पहले ही तरदीद आ रही है मोहसिन नकवी साहब की, और मोहसिन नकवी साहब की और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान बहुत गहरा ताल्लुक है। जी। अच्छा, वो बेटा तक भी इस तरह तक यहाँ तक बात पहुँचती है। अच्छा, उसमें अब जनाब मोहसिन नकवी साहब की तरदीद काफ़ी होनी चाहिए थी। अच्छा, उन्होंने बड़े एतमाद से दोनों तरफ की तरदीद की, और अगर वो आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से तरदीद करें तो भी, और जब वो फील्ड मार्शल साहब का नाम ले रहे हैं तो भी। सर, सादा लफ्ज़ों में मोहसिन नकवी साहब ने ईवान सदर और एस्टैब्लिशमेंट फौज की तरफ से तरदीद। अच्छा, तो हुकूमती तरदीद थी वो। देखिए, पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा था, रहा है, हमने अपने बड़ों से सुना है कि पाकिस्तान में किसी वाक़े की तरदीद के लिए एक छोटा सा अफसर जो था वो काफ़ी होता था, और उसकी तरदीद का इतना एहतराम किया जाता था। और आज सूरत ये है कि वज़ीर दाखिला तरदीद कर चुका है, वज़ीर आज़म तरदीद कर चुका है, और हमें फिर यकीन नहीं आ रहा। ये हालत, ये जो क्रेडिबिलिटी है इन ओहदों की, ये क्यों गई है, ये भी ज़रा ये महल नहीं है उस पर डिटेल से बात करने का, जिम्मेदार है इन ओहदों की। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया है कि अपना वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला एक बात करें, यानी वज़ीर दाखिला ने बात की है तो उस पर तो ख़त्म हो जानी चाहिए, ख़त्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन सर, एक एंगल और है उसमें, वो ये है कि पाकिस्तान की एक रिवायत और भी है
یہاں پہ خاص طور پر جب ملٹری ریلیٹڈ فیصلے ہوتے ہیں جس میں چاہے یہ فیصلہ ہو کہ DGIS اگلا کس کو لگانا ہے, میں نے لگانا ہے کہ تم نے لگانا ہے, اگلا چیف کس کو لگانا ہے, اس کے کہنے پہ لگے گا وہ لگے گا, یہ سب معاملہ ہوگا. اس میں ایک دفعہ جو معاملہ آ جاتا ہوتا ہے نا, جو پتہ ہی ہوتا ہے کئی دفعہ لوگوں کو, پہلے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں پہندے سٹے ہوتی تردید آتی ہے. جی سٹارٹ ہی تردید سے کرتے ہیں, نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا. اس کے بعد ہوتا وہی ہے جو منظور ہوتا ہے. ہاں بڑا امپورٹنٹ ہے جی. وہ کور کمانڈرز کانفرنس کا جو اعلامیہ ہے اس میں جو لاسٹ سطر ہے اس کی, اس میں ٹرائی سروس سینرجی کا ذکر ہے, نیول, ایئر فورس اینڈ آرمی نے کیسے مل کی, اینڈ دا لائن از اسٹرینتھننگ مور دس ٹرائی سروس سینرجی. ہاں تو یہ بھی ایک معاملہ ہے نا. اس پر دیکھیے پاکستان کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن پہ کھل کے ڈیبیٹ نہیں ہو پاتی. جی جی. اور وہ ڈیبیٹ کا جو معاملہ ہوتا ہے خاص طور پر جب فوج یا فوج کی تنظیم کے بارے میں کوئی گفتگو ہو تو اس پر ڈیبیٹ کرنا کھلے لفظوں میں اور کھلے دل سے, وہ ذرا یا کھلے دل سے سنا جانا انڈیا کو بتایا نا جی, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. نہیں اس میں مجھے, میں آپ سے ایک سوال فطرے کا ایک اور مطلب بھی ہے. میں اسے ایک سوال آپ سے لے لیتا ہوں, اس میں ایڈ کر لیتے ہیں. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جو ہیں وہ کیا اس ٹرائی سروس سینرجی کے ضامن ہیں, نہیں ہیں, یا کچھ اور؟ دیکھیے ٹرائی سروسز جو ہے نا, ٹرائی سروسز کا معاملہ آج سے نہیں ہے. ٹرائی سروسز کا معاملہ بہت پرانا ہے, اور جب یہ غالباً بھٹو کے دور میں یہ اسپیشلی جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کا عہدہ تخلیق کیا گیا تھا. اچھا, اس عہدے پہ جو اس وقت آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ساری افواج کے, تینوں مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں یا سربراہ کے برابر کا آدمی وہ اس کو ہیڈ کیا کرے روٹیشن پہ. اچھا, ایڈمرل افتخار سروہی صاحب لگے رہے, اور ایک دفعہ شاید کوئی ایئر مارشل صاحب آئے تھے, شاید نہیں آئے تھے, مجھے لگتا ہے شاید ایئر فورس سے بھی ایک دفعہ تھے, بس اتنا ہی تھا. اچھا, اس کے بعد پھر یہ مسلسل یہ ہو گیا کہ بری فوج کے لوگ ہی جو سینئر لوگ ہیں وہ آتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بری فوج کا جو ایک جو تاثر ہے ان کی طاقت کا وہ بہت بڑا ہے, جبکہ جو دوسری فورسز ہیں, اور ان کا تاثر کیوں بڑا ہے؟ بیکاز ماضی ہمارا ماشاء اللہ سے مملوء ہے, اس کے بعد ہماری ایک داغدار سیاسی تاریخ ہے, تو اس کی وجہ سے ان کا اثر و رسوخ بہت ہی گہرا اور بڑا سمجھا جاتا ہے. اب یہاں سے جو دو جنگوں کی صورتحال بدل گئی, ان 2-3 جنگوں نے صورتحال کو بدل کے رکھ دی. روس یوکرین وار, روس یوکرین وار میں آپ دیکھیے کہ وہاں پہ جو فنڈامنٹل ویپن سسٹم استعمال ہو رہا ہے وہ دور سے فائر ہو رہے ہیں میزائل اور ڈرونز. اب اسرائیل اور ایران کے درمیان معاملہ کیا ہوا؟ یہی رہا, ڈرونز اینڈ ایئر فورس, ہیومن انٹریکشن یا کانفلکٹ, جیسے کہتے ہیں نا مین ٹو مین, وہ مین ٹو مین یا اسٹیل ورسز اسٹیل نہیں. دیٹس دی رائٹ ورڈ, رائٹ. اچھا, اب انڈیا پاکستان میں کیا ہوا کہ انڈیا پاکستان میں بھی میزائل فیصلہ کن رہے, اور جو ایئر ڈیفنس ہے پاکستان کا وہ فیصلہ کن رہا. ٹھیک ہے, جب ان دو پہ اپنی جگہ معاملات ہوتے رہے. اچھا, LOC پہ اپنی جگہ معاملات ہوتے رہے. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے, یہاں پہ کئی سوالات پیدا, ملٹیپل ڈومین آپریشنز کی ہے نا, ملٹیپل ڈومین آپریشنز. اب دیکھیے آپ کو اب کیا کرنا ہے. اب آپ کو نئے پلیٹ فارمز چاہیے, کیا آپ نے جہاز خریدنے, ٹھیک ہے, جو جہاں پہ آپ اپنے وہ جو اب چکے BRV کا زمانہ ہے نا, BVR 6 ماہ کے اندر جو ٹیکنالوجی ہے وہ آبسلیٹ اگلی ٹیکنالوجی, اور انڈیا نے اس سلسلے میں 6.1 ارب کے آرڈرز دے دیے ہیں. یوزلی ڈیفنس ڈیل کے آرڈرز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو 3-4-5 سال. ہم ڈائگریس کر رہے ہیں, ہم ڈائگریس کر رہے ہیں اور ایشوز پہ ڈسکس کر رہے ہیں. میں سادہ سیدھا آپ سے پوچھتا ہوں, کیا اس کے لیے کسی اور عہدے کی بھی ضرورت ہونی چاہیے پاکستان کو؟ دیکھیے انڈیا نے اس میں CDS بنایا, ٹھیک ہے, CDS ان کا سینئر موسٹ ہوتا ہے. ہمارے ہاں فیلڈ مارشل ہیں بپن راوت. جی نہیں, وہ ہے انیل چوہان, سب سے پہلے بپن راوت تھے, پہلے وہ آرمی چیف تھے, ان کو CDS لگایا گیا. اور یہ انڈین فوج کے اندر بھی یہ سوچ آئی کہ جو سینرجی ہے نا ٹرائی سروسز,
دنیا میں جدید فوجوں کے ہاں سی ڈی ایس کا کنسیپٹ زیادہ معقول اور مقبول ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بہتر ہینڈل کریں کیونکہ آگے ملٹیپل ڈومین ملٹیپل، اسی لیے سی ڈی ایس وہاں پہ انہوں نے لگایا بپن راوت کو جو پہلے آرمی چیف تھے اور پھر اب لگایا انیل چوہان۔ ہمارے یہاں پاکستان میں تاریخی طور پر جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب کے دور میں جہاں تک میں نے علم ہے اس دور میں یہ آئیڈیا فلوٹ کیا گیا تھا، لیکن تب اس وقت کے جو فیصلہ ساز تھے انہوں نے اس پہ کوئی زیادہ رائے اس طرح سے مثبت نہیں دی تھی، لیکن یہ ایک کانسیپٹ پاکستان کے ہاں پایا جاتا ہے اور اس کے امکانات روشن ہیں۔ الماری سے پیا ہوا ہے۔ دیکھیے یہ سی ڈی ایس کی بات کئی دفعہ چل چکی، دیکھیے اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اور یہ دیکھیے یہ جو Obviously اسٹریٹجک معاملہ، دیکھیے اس میں سیاست سے کوئی تعلق نہیں اس کا۔ دیکھیے اب مثلا اگر آپ دیکھیں ہماری بڑی فوج کا بجٹ آج بھی سب سے زیادہ، جبکہ ایئر فورس کا بجٹ کم ہے، اسی طرح نیوی کا بجٹ کم ہے۔ اب یہاں پر ایک نیا کانسیپٹ جو پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنلی کہ اگر یہ جہاز جو ہے یہ ان مینڈ ہو سکتا ہے تو ٹینک بھی تو ان مینڈ ہو سکتا ہے۔ جی دیر آر سو مینی تھنگس نا۔ اچھا بدل گئی نا، دنیا بدل گئی۔ اچھا آج کا فوجی جو ہے، آج کا شاید جو کرنل ہوگا جو اس کی یونٹ ہو شاید اگلے آنے والے زمانے میں، وہ اس کی یونٹ ڈرون آپریٹ کر رہی ہو، روبوٹس کی ہو سکتی ہے، روبوٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں دنیا میں ہو رہا ہے، دنیا میں ہو رہا ہے بالکل۔ اچھا دیکھیے یہ ساری چیزیں بدلنی ہیں تو اب اس میں وہی ٹرائی فورسز کا معاملہ تو آئے گا، اس کے بعد سے امکانات موجود ہیں اور وہ آپ جہاں تک آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا اگست اکتوبر میں اور نومبر تک میں آپ کو یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ اور وہ سینرجی کے لیے دیکھیے لیکن میں نہیں جامی صاحب میں اس میں کامنٹ ایڈ کر کے آگے جانے دوں گا۔ آپ دونوں نے فرمایا کہ صرف اسٹریٹجک معاملہ ہے، میں اس میں بستہ گزارش کرتا ہوں یہ صرف اسٹریٹجک بھی نہیں ہے، ہوں آگے چلتے۔ ابتدا میں آپ کی بات سے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ابتدا میں اس کی کئی اور ریمیفیکیشنز بھی ہیں۔ چلیں دیکھیں گے، جب مولانا پہ آ جائے، مولانا یہ فرما رہے ہیں، حالانکہ مولانا تھوڑا دور تھے لیکن جب سے لیگی وقت ان کے ہاتھ سے ہو کے گیا، آپ کو یاد ہے؟ جی اچھا سارے مل کے چلے گئے، پی ٹی آئی نہیں ملی، پی ٹی آئی نہیں ملی۔ اچھا اب مولانا یہ کہتے ہیں جی چاہتے ہیں کہ کے پی میں تبدیلی ہے اور چاہتے ہیں البتہ اس تبدیلی کی ان کی چاہت یہ ہے کہ فرام ود ان پی ٹی آئی آئے۔ اب اس سے نہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ مولانا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر سے فور بلاک نکلے اور وہ عدم اعتماد لے کے آئے تو ہم ساتھ دیں گے۔ دیکھیے مولانا کا مسئلہ، دیکھیے مولانا نے ایک دفعہ جب یہ معاملہ چلتا ہے نا 26ویں آئینی ترمیم کے اور اتحاد کے اور یہ اور وہ، اس وقت بھی یہ بات چلی تھی کہ جناب اتحاد ہمارا آپ کا ہو سکتا ہے بشرطے کہ علی امین صاحب گیم سے نکل جائیں۔ صحیح۔ اب علی امین صاحب کے ساتھ مولانا کا کچھ پرسنل معاملہ ہے، مولانا کئی لوگوں کو شکایت کر چکے ہیں کہ ان کے والد کے ساتھ بھی ہمارا تعلق تھا اور سیاسی اختلاف اپنی جگہ تھا، میجر گنڈا پور صاحب، لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے کے گھر کھانے پہ بھی جایا کرتے تھے۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے اس اختلاف کو مخالفت میں بدل دیا، یہ ایک مسئلہ ہے مولانا کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا سمجھتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست پر ان کی جو سیادت ہے وہ قائم رہے۔ اچھا ہر سیاستدان کا حق ہے کہ اس کا جو کور ایریا ہے وہ قائم رہے۔ یہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے، جب صدر بنے فاروق لغاری صاحب تو فاروق لغاری صاحب نے اسمبلی توڑی، نواز شریف صاحب جی تو انہوں نے نواز شریف سے یہ کہا کہ مجھے ڈی جی خان کے معاملات طے کرنے ہیں، وہ آپ ایوان صدر پہ چھوڑیں۔ یعنی یہ کسی بھی سیاستدان کے لیے اس کے جو معاملات ہیں وہ اتنے اہم ہوتے ہیں۔ لاہور کے معاملات آپ جو کچھ بھی کر لیں، جو شریف خاندان ہے وہ نہیں چھوڑتا، نواز شریف صاحب کا خاندان جو ہے۔ پیپلز پارٹی دیکھ لیجئے پنجاب میں جہاں ان کے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ ڈی سی ایس پی ڈی پی او ہمارا لگے۔ دیکھیے یہ ان کا ہے، یہ ان کا معاملہ ہے۔ تو اب اس قصے میں بھی مولانا اگر یہ چاہتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے معاملات ان کے ساتھ جڑ جائیں تو بالکل جڑے رہیں گے بھائی، اس میں کون سا مسئلہ ہے۔ یہاں سے اب پی ٹی آئی کو ذرا دیکھیں تو پی ٹی آئی کیا مانے گی یہ بات؟ پی ٹی آئی مولانا کی یہ بات پی ٹی آئی کے لیے ماننا بڑا دشوار ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کہ اندر کچھ ایسا ہو کہ جس میں یہ ہو جائے تو ہو جائے، مولانا کے کہنے پہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا ہے کہ مولانا یا تو سر آپ کا یہ نہیں خیال کہ اٹ از سم سارٹ آف اے بلیک میلنگ آلسو، وہاں سے وہ باقی سارے آ کے مل گئے ہیں سینٹ الیکشنز کے لیے، پھر اس کے بعد تحریک عدم اعتماد کی طرف معاملہ بلیک میلنگ کہ اینو ہٹاؤ نہیں تو میں نہ دینا چلے جائے مولانا چلے جائے، لیکن بلیک میلنگ پلیز بتائیں۔ خبر یہ ہے کہ جو سینٹ الیکشن ہے وہاں تو کاریگری ہوگی، وہ لکھی پڑی سی بات، ٹھیک،
جہاں تک علی امین گنڈاپور صاحب کو ہٹانا ہے تحریک عدم اعتماد کے اوپر، تو علی امین صاحب کا قلعہ ابھی محفوظ ہے. علی امین صاحب اپنی کرسی جو سی ایم کی وہ انجوائے کریں. لیکن مولانا دوسری طرف سے پورے آنسلاٹ دیکھیے مولانا لگے رہیں گے. میں نے تو کہا تھا مولانا بھائی، مولانا نے بھی تو سیاست کرنی ہے نا، ظاہر ہے جی، انہیں بھی تو ایک مخالف کی ضرورت ہے. ارے کہا کہ جی تو لہٰذا مولانا کو بھی سیاست کرنے دیں. ابھی فی الحال اور ابھی ایز وی اسپیک لاہور پہنچے. گنڈاپور صاحب ضامن بھی ہیں سسٹم کے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جب سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں نا، تو کے پی میں جو اللہ معاف فرمائے جو صورتحال آپ کے سامنے آئی ہے، وہ مطلب کیا جمہوریت کے نام. میرا خیال ہے کے پی میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ ساری پارٹیاں بیٹھ کے متفقہ کر لیں بجائے اس کے کہ لین دین چلے، جیسے پہلے بھی ہو چکا ہے. وہ زیادہ بہتر ہوگا. اس سے نا ہر بندہ منہ کالا کرنے سے بچ جائے. جی پیسے بھی بچ جائیں گے. نہیں پہنچ گئے ہیں ایز وی اسپیک، ہی ہیز ریچ لاہور، یا پہنچ چکے ہیں یہاں پہ. ایک گرفتاریاں مطلب پنجاب گورنمنٹ میں آگے پہلے بھی وہی بات کر رہا تھا کہ ایک بلو بک ہے، اس کے مطابق پروٹوکولز ہوتے ہیں. ایک بندہ کسی سرکاری پوسٹ پہ ہے، جب ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں داخل ہوتا ہے، وہ پہلے پتہ بھی ہوتا ہے وہ وہاں کی پولیس اس کو اسکارٹ کر رہی ہوتی ہے، یا کئی دفعہ سیکورٹی کے لیے چاہیے ہوتا ہے آپ کو. تو جو سننے میں آیا رپورٹڈلی up till now what PTI is claiming کہ ایسی کوئی کسی روایت کا پاس نہیں رکھا گیا پنجاب کی طرف سے. کچھ یہ کہ رکھا جاتا ہے گرفتاریاں. وہ جو گل پاشی کر رہا ہے، ویڈیو دیکھی ہے میں نے ٹویٹر کے اوپر، جو گل پاشی کر رہا ہے بزرگ سا آدمی یار بیچارے کو پکڑ کے پولیس لے کے جا رہی. دیکھیے اور اوور آل پنجاب کے یہ جیلم پل پہ، جیلم یا گجرات پل، دونوں میں سے کسی ایک جگہ کی فوٹیج تھی. اور دوسرا مختلف شہروں کے اندر آلریڈی ورکرز ہیو اسٹارٹڈ بین گیٹنگ پکڈ اپ، چکے جا رہے ہیں. مطلب لوگوں کو پھر وہی اٹھانے والا معاملہ. گنڈاپور صاحب یہاں آ تو رہے ہیں 26 اراکین کی جو معطلی ہوئی ہے اس پہ اظہار یکجہتی کرنے. پہلے اطلاع ملی کہ شاید یہاں کنونشن ہوگا جس کے بعد تحریک کا کوئی عمل طے ہوگا. پھر یہ دوسرا نقطہ بھی مل گیا. میرے خیال مکسچر ہی ہے تینوں چیزوں کا. دیکھیے جو جس دن سے تحریک کی خبر آئی ہے اور ساتھ یہ خبر آئی ہے کہ جو عمران خان صاحب کے دونوں بیٹے قاسم اور سلیمان وہ بھی آ رہے ہیں، اس دن سے پارٹی کے اندر کافی بے چینی پیدا ہو گئی. ایک تحرک پی ٹی آئی رائٹ. اس کی وجہ ان کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جی، اس کی خبر آئی. دیکھیں وہ ڈیسائیڈ ہی کچھ نہیں ہوا. سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں گرفتاریاں ہو جائیں گی، دوسری طرف سے کہا جاتا ہے کہ جناب کرنا کی یہ مطلب کچھ ڈیسیجن نہیں ہے ابھی. دیکھیے اب ڈیسیجن ان کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں. یہ جو علی امین گنڈاپور صاحب نے موو کیا ہے نا، یہ ایک خالصتاً پولیٹیکل موو ہے، ناٹ اونلی اگینسٹ دی کرنٹ سیٹ اپ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے کارکن کے لیے بھی کہ بھائی میں متحرک ہوں عمران خان کے لیے. اس کی وجہ سب سے زیادہ اعتراضات جو ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ جو کر رہے ہیں وہ علی امین گنڈاپور صاحب پہ یہ کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے 2 دفعہ احتجاج کیا ہے، دونوں دفعہ ابرپٹلی وہ ختم ہوا ہے. تو اب تیسری دفعہ وہ کیا کریں گے؟ اچھا کیا ایسا مختلف کر لیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب ایک محترم شخص ہے، ان کو اگرچہ وہ سیاست میں اس طرح تجربہ کار نہیں ہے، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ کیسے کریں گے. یہ پارٹی کے ورکرز پوچھ رہے ہیں. تو اب جو پارٹی کے ورکرز جو ہیں وہ اتنی بڑی طاقت اس پارٹی کی بن چکے ہیں، اور نئے ورکرز جو ہیں بالخصوص وہ اتنی بڑی طاقت بن چکے ہیں کہ ان کے لیے پرابلم ہے پارٹی کی موجودہ قیادت کے لیے. تو اب ان کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے، کر کے دکھانا ہے. دس از وائی کہ آج وہ آ رہے ہیں یہاں پہ. دس از وائی کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میں نکلوں اور میں نظر آؤں. جو ہے نا پی ٹی اے کا ورکر سپورٹر جو ہے نا وہ تو انٹیکٹ ہے عمران کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ، اور وہ بھی اپنی جگہ انٹیکٹ ہیں، جیل میں بیٹھے ہوئے صاحب. لیکن جو ان کے ساتھ ہوا ہے پرابلم یہ ہے، پرابلم وہ تو اپنی جگہ بات درست ہے آپ کی، میں ایگری کرتا. پرابلم یہ ہوئی جو حبیب صاحب نے بھی مختصر اس پہ گفتگو کی کہ جو اویلیبل لیڈرشپ ہے اس کا جو پولیٹیکل رول ہے یا ایجیٹیشن کے لیے رول ہے یا ملٹیپل ادر فورمز پہ جو ان کا رول ہونا چاہیے، اس کو ورکر بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے. بالکل ہے. اور اس کی وجہ ماضی کے نتائج ہیں، ماضی کے کچھ تجربات ہیں جو احتجاج کی صورت میں کیے ہیں، اور پھر کچھ ایسے بظاہر انڈیپینڈنٹ پی ٹی اے کے چاہنے والے بھی پرانے نیتا ہیں جو ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے دستیاب قیادت کی بالکل پتلون اتارتے ہیں. یار ماضی قریب میں جب عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بند ہوئی ہیں، علیمہ خان صاحبہ نے جیل کے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ آپ اپنی اسمبلی یہاں پہ لگایا کریں. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا ہے. پھر دوسرا کہا کہ آپ یہاں پہ دھرنا دے آیا کوئی. اب یہ جو اب دیکھیے نا، اب اچانک قومی صوبائی اسمبلی بھی شروع ہو گئی ہے باہر لگنا. اب یہ جو بچوں کی آمد والا اعلان ہے
اس نے مجبور کیا اس قیادت کو کہ کور کمیٹی میں چاہیے خاموش کور کمیٹی میں پڑے گا، ہم خاموش رہیں، اور کچھ نے کہا گرفتاریاں ہوں گی، کچھ نے تحریک کا لاہمہ تو دیا نہیں گیا، وہ کئی لوگ اس پہ رپورٹ، یہ مجبور ہوئے اس ایکٹیویٹی کے اوپر کہ اب عوام کو، کارکن کو، ورکر کو تحرک نظر آئے۔ وہ نا ایک میرے ذہن میں پرانا وہ ایک پی ٹی وی پہ مشاعرے لگتے ہوتے تھے، تو اس میں ایک مزاحیہ شاعر تھے، وہ پتہ نہیں کہ نام میرے ذہن سے نکل گیا، شعر میرے ذہن میں ہے، وہ تھوڑا سا میرے ساتھ چلتا ہے، انہوں نے کہا جب سے سنا ہے مری جا رہی ہو میری جان میں تو مرا جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کوئی آ رہے ہیں تو میں مرنا شروع ہو گیا۔ جی یہی ہو رہا ہے۔ دیکھیے ابھی آپ کو آئندہ ہم نے بات کر لی تھی دور میں، ہاں ہم کر لیں، چلیے پھر اجازت لیتے ہیں آج۔ جی جی پلیز، بہت شکریہ جی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، گالی والا۔